SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की आगाही के लिए, आप लोगों के कानूनी राइट्स की आगाही के लिए आप लोगों को सादा अल्फाज में आपके कानूनी जो हकूक़ हैं उनसे आगाह करता रहूँ। और जो लोगों को अदालती मसाइल पेश आते हैं और उनमें उनके बारे में उनको इल्म नहीं होता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाज में उनको समझा सकूँ कि मामलात क्या हैं। काफ़ी अरसे से मुझे जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं या फेसबुक पे हैं या दीगर सोशल मीडिया पे हैं, वो मुझे कह रहे थे कि चाहते थे कि मैं जो है डिग्री के इजरा की बाबत भी कोई लेक्चर जारी करूँ, क्योंकि डिग्री हासिल कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ होती हैं, हाकिम की हो गई, जहेज़ की हो गई, खर्चे की हो गई, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रियाँ, लेकिन एग्जीक्यूशन में उनको मसाइल पेश आते हैं। सो उनको ना कानून के बारे में इल्म होता है, ना प्रोसीजर के बारे में इल्म होता है। सो मैंने सोचा कि आज डिग्री के इजरा की बाबत ही आप लोगों को जो है आगाह करूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फैमिली कोर्ट की डिग्री की एग्जीक्यूशन कैसे होगी, किस कानून के तहत होती है। दूसरा, मदयून डिग्री जिसके खिलाफ डिग्री हो, अगर अदालत कितने अरसे के लिए उसको जेल भेज सकती है, और अगर वो 1 साल पूरा कर ले जेल जाकर, और तो क्या डिग्री ख़त्म हो जाएगी या फिर भी उसके खिलाफ वो कार्रवाई हो सकती है। अगर वो कार्रवाई हो सकती है तो उसकी लिमिट क्या है या क्या हो सकती है। इसके अलावा ये भी डिस्कस करूँगा कि मदयून डिग्री अगर सरकारी मुलाजम हो तो उसकी कितनी तनख्वाह अदालत कुर्क कर सकती है और कितने अरसे के लिए कर सकती है, और क्या पेंशन भी किस मदयून डिग्री कुर्क हो सकती है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फैमिली कोर्ट की जो एग्जीक्यूशन होगी उसको किसी दूसरे शहर में या दूसरे ज़िले में या दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र करने का क्या तरीक़ाकार है कानून में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि S&A लॉ एसोसिएट्स जो हमारी लॉ फर्म है, ये पाकिस्तान की शायद वाहिद लॉ फर्म है जो पूरे पाकिस्तान में फैमिली केसेस में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारी इस वक्त भी 49 शहरों में सर्विसेज मौजूद हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। और ये तमाम केसेस जो दीगर शहरों में होते हैं वो मेरे ही ज़ेर निगरानी चलते हैं। बाकी जो मेरे पैनल पे लायर्स होते हैं वो भी फैमिली केसेस एक्सपर्ट लायर्स होते हैं। फिर जो भी केसेस S&A लॉ एसोसिएट के तहत होते हैं, चाहे किसी भी शहर में हो, उन सब का ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, उनके क्रॉस के सवाल में लिखकर भेजता हूँ और उनकी बहस भी मैं या तो तहरीरी भेजता हूँ या खुद उस शहर में जाके बहस खुद करता हूँ, जो भी आर्गूमेंट्स हों। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 एक स्पेशल लॉ है। आम इस पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 17 है वो जो ये कहता है कि जो फैमिली एक्ट है इसके ऊपर जो CPC है, ज़ाब्ता दीवानी है और कानून शहादत जो है वो मौजूद नहीं होंगे। सेक्शन 13 इसके अंदर है जो कि इजरा से मुतल्लिक है, डिग्री से इजरा से मुतल्लिक। पहले मैं बता दूं इजरा होता क्या है। फैमिली कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस होते हैं। खर्चे नान नफ़क़े का हो गया या ज़नशोई का हो गया। जो खातून के केस होते हैं ज़्यादातर वो खर्चा नान नफ़क़ा का होता है, या जो हक़मैर का होता है या जहेज़ का होता है, और पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग ऑफ वाइफ का भी हो सकता है,
اس طرح بچوں کی کسٹڈی کا بھی ہوتا ہے، تو مختلف کیس خواتون کی طرف سے ہوتے ہیں، مرد کی طرف سے بھی آدھا حقوق زن شوئی ہوتا ہے اور دوسرے کیس ہوتے ہیں۔ تو کورٹ پہلے یہ ڈگری کرتی ہے، پھر ایک اس ڈگری پر عمل درآمد کروانے کو اجراء کی کارروائی کہتے ہیں، ایگزیکیوشن پروسیڈنگس۔ یعنی جب آپ ایک ڈگری خاتون حاصل کر لیتی ہے، عدالت طے کرتی ہے ڈگری میں کہ خاتون کتنے خرچے کی حقدار ہے اور کب سے حقدار ہے، کب تک رہے گی، یا کتنے سامان جہیز کی حقدار ہوگی، یا کتنے حق مہر کی حقدار ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ جو جب ڈگری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد خاتون چاہے تو اس ڈگری پر عمل درآمد کے لیے ایگزیکیوشن فائل کر سکتی ہے، درخواست اجراء ڈگری اسی فیملی کورٹ میں دائر کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں دعویٰ ڈگری کروانا آسان ہے، لیکن اجراء پہ عمل کروانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے اندر کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیکشن 13 ہے بیسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا، جو عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ عدالت جو ہے نا ڈگری پر عمل درآمد کروائے گی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 30 دن میں جو ہے عدالت عمل درآمد کروائے گی۔ مزید اس کا سیکشن 13 سب سیکشن 5 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فیملی کورٹ جو ہے کو اختیار ہے کہ وہ جو ڈگری ہوگی فیملی کورٹ کی اس کی اقساط بھی کر سکتی ہے۔ یعنی جس فرد کے خلاف وہ ڈگری ہوگی تو عدالت اس کی اقساط کر کے اس کو یہ سہولت دے سکتی ہے کہ وہ ڈگری کی رقم اقساط کی صورت میں ادا کر دے۔ لیکن اس پر مختلف اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات موجود ہیں جس میں انہوں نے قرار دیا کہ یہ اقساط فیملی کورٹ جو ہے وہ ڈگری دارہ کی رضامندی سے ہی کرے گی، ویسے نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تو کیس لا کی بات ہے، لیکن بیسک لا میں فیملی کورٹ کا اختیار اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال آ گیا، رقم کی ڈگری کیا ہے؟ رقم کی ڈگری کو قانون میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اچھا، سیکشن 13 میں ایک خامی یہ ہے، وہاں یہ قرار دیا گیا کہ اگر عدالت اسپیشل کہے گی تو پھر وہ جو ڈگری پر عمل درآمد ہوگا وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہوگا۔ اور اب مسئلہ یہاں یہ آ جاتا ہے کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت جو کورٹ ہے وہ کسی کو 1 ماہ کے لیے صرف جیل بھیج سکتی ہے، جبکہ ضابطہ دیوانی کے آرڈر 21 کے تحت عدالت کسی کو 1 سال کے لیے جیل بھیج سکتی ہے۔ سو اس طرح کی ابہام پیدا کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں، سمپل آرڈر 21 ضابطہ دیوانی کو اس پہ موضوع کر دیا جاتا۔ آرڈر 21 میں 100 سے زیادہ رولز ہیں جو صرف اجراء سے متعلق ہیں۔ آپ اندازہ کرنے کا ایگزیکیوشن کتنی اہم چیز ہے اور کتنی ٹیکنیکلٹیز ہے اس میں کہ ابو 100 رولز ہیں اس کے اندر، تو وہ اگر اپلیکیبل کر دیا جاتا تو آسانی رہتی اور یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہوگا یا CPC کے تحت ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے جس میں انہوں نے قرار دیا کہ عدالت جو ہے اگر واضح طور پر لینڈ ریونیو ایکٹ کا نہیں لکھتی تو پھر CPC کے تحت ہی کارروائی ہوگی، ضابطہ دیوانی کے تحت ہی کارروائی ہوگی۔ سو ویسے بھی ضابطہ دیوانی سب قوانین کی ماں ہے، اور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیٹیل سے یعنی جہاں اسپیشل لا میں خاموشی ہوگی وہاں ضابطہ دیوانی سے مدد لی جائے گی، اور ویسے بھی پرنسپل جو ضابطہ دیوانی کے ہیں وہ موضوع ہوں گے۔ اس میں اعلیٰ عدالتوں نے اپنے فیصلہ جات میں یہ بات جو ہے وہ قرار دی ہے۔ اب ضابطہ دیوانی سے ہی مدد لیں گے فیملی کورٹ کی ایگزیکیوشن کی بابت بھی، کیونکہ 13 میں ڈیٹیل ہے ہی نہیں کہ کیسے ایگزیکیوشن ہوگی۔ سب سے پہلے رقم کی ڈگری کتنی اہم ہے وہ آپ کو ضابطہ دیوانی کے آرڈر 21 سے اندازہ ہو جائے گا۔ آرڈر 21 رول 11 یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اگر رقم کی ڈگری ہے، جیسے کہ عدالت رقم کی ڈگری صادر کرے گی تو عدالت کو اختیار ہے کہ عدالت بغیر درخواست اجراء ڈگری کے اسی وقت مدیون ڈگری کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ یہ انتہائی اہم سیکشن ہے، اس کے بارے میں آگاہی بھی نہ ہونے کے برابر ہے لوگوں کو، لیکن یہ سیکشن آج بھی موجود ہے، آرڈر 21 رول 11۔ وداؤٹ اینی ایگزیکیوشن پٹیشن عدالت جو ہے کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ عدالت جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنے کا حکم کر سکتی ہے۔ اچھا، پھر آرڈر 21 رول 30 ہے۔ عام طور پہ اجراء میں جب ہم جاتے ہیں تو عدالت کہتی ہے جی، عدالت جو ہے نا وہ پراپرٹی کے اگر آرڈر اس نے کر دی ہے اٹیچمنٹ کے یا نیلامی کے، تو عدالت کو کہا جاتا ہے کہ جی وارنٹ بھی جاری فرمائیں، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی، ایک ہی کارروائی ایک ٹائم پہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ آرڈر 21 رول 30 واضح طور پہ عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ عدالت بیک وقت مدیون ڈگری کی گرفتاری کا حکم بھی کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ عدالت جو ہے اس کی جائیداد کی نیلامی و کرکی کا آرڈر بھی کر سکتی ہے، اور جائیدادیں دونوں ہو سکتی ہیں، موویبل اور ایموویبل، منقولہ اور غیر منقولہ دونوں جائیدادیں، یعنی ایک ہی ٹائم پہ گرفتاری بھی کا بھی آرڈر ہو سکتا ہے اور نیلامی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی قانون میں امر مانے نہیں ہے۔ مقصد
ڈگری پر عمل درآمد کرانا ہے تاکہ ڈگری جس نے حاصل کی ہے اس کو اس کا فروٹ بھی ملے۔ پھر اس کا آرڈر 21 رول 23A ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ اگر مدیون ڈگری اجرا پر کوئی عذرداری دائر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو ڈکریٹل اماؤنٹ ہوگی اس کا ضمانت نامہ دینا پڑے گا یا رقم عدالت میں جمع کرانی پڑے گی، تب اس کو حق ہوگا کہ وہ کوئی عذرداری دائر کر سکتا ہے اجرا کی بابت، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سیکشن 47 ہے ضابطہ دیوانی کا، وہ بڑا واضح ہے کہ جی اجرا سے متعلق جتنے بھی معاملات ہوں گے، جتنے بھی تنازعات ہوں گے، اس کو وہی کورٹ دیکھے گی، اجرا عدالت دیکھے گی، الگ سے کوئی دعویٰ وغیرہ دائر نہیں ہوگا، اور وہی آرڈر 21 کے تحت ہی اس کو دیکھا جائے گا۔ اب ایک سوال کہ جی جو مدیون ڈگری کی اگر سرکاری جو ملازمت ہو تو اس کی تنخواہ ہو تو عدالت اس کی تنخواہ کرک کر سکتی ہے یا تو کتنی کر سکتی ہے؟ بالکل اس کی تنخواہ کرک ہو سکتی ہے، اور اس پہ آرڈر 21 رول 48 بڑا واضح ہے، اور اس کے علاوہ دفعہ 60 ہے ضابطہ دیوانی کی، دفعہ 60 سیکشن آئی ہے، اس کے تحت عدالت جو ہے وہ مدیون ڈگری کی آدھی تنخواہ کرک کر سکتی ہے ڈگری کی تعمیل میں، اور آدھی تنخواہ اور 100 روپے پہلا چھوڑ کر باقی جو تنخواہ بچے گی اس میں اس کی آدھی تنخواہ جو ہے عدالت جو ہے کرک کر سکتی ہے۔ یہ 100 روپے چھوڑنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ضابطہ دیوانی کا قانون ہے نا، یہ کچھ سال 100 سال سے بھی پرانا ہے، تو اس وقت یہ بنا تھا، اس وقت 100 روپے کی بات ہوئی تھی، اس وقت 100 کی یقیناً آج کے شاید وہ 20-30 ہزار کے برابر ہوگا، لیکن بہرحال قانون آج بھی وہی ہے کہ پہلا 100 روپے چھوڑ کے تو باقی جو تنخواہ ہوگی اس میں سے جو ہے وہ عدالت آدھی تنخواہ اس کی کرک کر سکتی ہے۔ اب اگلا سوال کہ اگر مدیون ڈگری گرفتار ہو جائے تو عدالت کتنے عرصے کے لیے اس کو جیل بھیج سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے دفعہ 55 میں، ضابطہ دیوانی کی دفعہ 55 ہے، عدالت مدیون ڈگری کو 1 سال کے لیے جیل بھیج سکتی ہے، اور لیکن جب وہ جیل چلا جائے گا تو اس دوران اگر کسی بھی وقت مدیون ڈگری کی طرف سے کوئی شخص، اس کے کوئی رشتہ دار وغیرہ اگر پیمنٹ ادا کرنا چاہیں گے تو وہ مدیون ڈگری رہا ہو جائے گا۔ اب ایک انتہائی اہم سوال جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مدیون ڈگری 1 سال جیل پوری کرائے، اکثر مدیون ڈگری یہ سمجھتا بھی ہے، وہ بڑے مزے سے کئی کیسوں میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ضد میں 1 سال پورا کراتے ہیں کہ اس کو تو ان کو نہیں دے رہے۔ میرے ایک کیس میں صرف 30,000 کی ڈگری تھی، لیکن اس عورت کا شوہر نے کہا کہ میں نے اس عورت کو 1 روپیہ نہیں دینا، وہ 30,000 کی ڈگری کے بدلے میں 1 سال پورا جیل لگا کے آ گیا۔ اب یہ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، ایک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے 50 لاکھ لے لیں لیکن میں 1 دن جیل نہیں جاؤں گا، اور ایک وہ بندہ بھی ہے جو 30,000 کے پیچھے 1 سال جیل گزار آیا اور اپنی طرف سے بڑا خوش تھا کہ جی میں نے اس خاتون کو 1 روپیہ نہیں دیا، اور لیکن اس کو میری نظر میں تو گھاٹے کا سودا ہی اس نے کیا کہ 1 سال جو جیل گزاری اس نے صرف 30,000 کے پیچھے، اس 1 سال کے دوران وہ کئی ہزار کما سکتا تھا۔ تو اس لیے ہر ایک بندے کی اپنی عقل اپنی سوچ ہوتی ہے، کبھی آپ منافع کو گھاٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی گھاٹے کو منافع سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر جو ٹاپک ہے وہ وہی ہے کہ کیا جو 1 سال گزارنے کے بعد ڈگری ختم ہو جائے گی یا اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ اس کا جواب ہمیں سیکشن 55 سب سیکشن 3 میں قانون میں ہی ملتا ہے۔ اس میں بڑا واضح قرار دیا گیا ہے کہ ڈگری سے برزی زماں مدیون ڈگری نہیں ہوگا، چاہے وہ 1 سال جیل بھی گزار آئے، ہاں دوبارہ وہ گرفتار نہیں ہوگا اس ڈگری میں۔ 1 سال جیل گزارنے کے بعد وہ دوبارہ اس ڈگری میں گرفتار نہیں ہوگا۔ تو پھر اب سوال آپ کے ذہن میں اٹھے گا کہ جب گرفتار نہیں ہوگا تو ڈگری پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس کے دیگر طریقے بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کوئی ضامن دیا ہوا ہے تو عدالت اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، یا اگر اس مدیون ڈگری کی اپنی کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہے، کوئی کار ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، یا کوئی مکان ہے، پلاٹ ہے، عدالت اس کی نیلامی کر کے ڈگری پہ عمل کرا سکتی ہے، کیونکہ 1 سال جیل جانے سے ڈگری ختم نہیں ہوتی، ہاں وہ جیل نہیں جائے گا، بس ڈگری ویسے ہی موجود رہے گی۔ اس کے علاوہ مدیون ڈگری اگر 1 سال جیل گزار آیا ہے، اس نے پیسے نہیں دیے اور اس کا باپ جو زندہ ہے اور صاحب حیثیت ہے، تو جو دادا ہوگا بچوں کا، یعنی بچوں کے خرچے کی اگر ڈگری ہے تو اس ڈگری میں عدالت دادا کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے، کیونکہ باپ کے بعد بچوں کے نان نفقے کا ذمہ دار دادا کو قرار دیا گیا ہے محمد اللہ میں، سو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور میں نے خود اپنے جو ہے کچھ کیسوں میں باپ کے بعد دادا کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، اور بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قانونی امر جو ہے وہ مانے نہیں ہے۔
اور اب ایک اور سوال ہے کہ اگر مدیون ڈگری، اگر خاتون مثال کے طور پر لاہور میں کیس دائر کرتی ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ ملتان میں ہے، ڈگری اس نے لاہور سے حاصل کر لی ہے، اب لاہور سے چونکہ لاہور میں اچھا اس کے شوہر کی جداد بھی ملتان میں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ عدالت کو درخواست دے سکتی ہے کہ میری جو ڈگری ہے یہ جو ٹرانسفر کر دی جائے ملتان، کیونکہ وہیں پر جا کر ہی وہ اس کی گرفتاری بھی آسان ہوگی مدیون ڈگری کی، اس کی جداد کی نیلامی کرکی بھی ہو سکے گی، کیونکہ جداد جس ضلع میں ہوگی وہی عدالت کر سکتی ہے۔ لیکن فیملی ایکٹ جو ہے اس کا قانون اسپیشل ہے اس بارے میں، ٹرانسفر آف کیسز کے بارے میں، وہ یہ ہے سیکشن 25A ہے ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ سیکٹر 64 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ فیملی کوڈ جو ہے اگر تو ایک ہی ضلع ہے تو ڈسٹرکٹ جج کو اختیار ہے کہ وہ کسی دوسرے جج کے پاس ڈگری ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اگر دو مختلف ضلع ہیں تو اس جو ہائی کورٹ بینچ ہوگا اس کو اختیار ہوگا، اور اس کا اختیار ہائی کورٹ کو ہوگا، خود کوئی ڈسٹرکٹ جج کسی دوسرے ضلع میں یا فیملی کورٹ کسی دوسرے ضلع میں ڈگری کو نہیں بھیج سکتے۔ اور اگر دو صوبے مختلف ہوں گے، یعنی اگر خاتون لاہور کی ہے اور مرد جو ہے وہ کراچی کا ہے، تو دو صوبے مختلف آ گئے، تب ڈگری یا اجرا ٹرانسفر کروانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہوگا۔ یہ ہوگا اس کا طریقہ کار ڈگری پر عمل درآمد کروانے کا۔ آج میں نے جو ہے امید ہے میرے آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے 0333618101 پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔